कराची की तेज धूप में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की खिड़की से बाहर देखती मारिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो इन ख्वाबों में खोई हुई थी जिन्हें वो मौसम के साथ जोड़ने लगी थी। वो ख्वाब जो कुछ अरसे पहले इसकी जिंदगी में रंग भरने लगे थे। मौसम वो लड़का जिसने पहली बार मारिया को ये एहसास दिलाया कि वो खास है, मुख्तलिफ है और काबिल मोहब्बत भी। मारिया का ताल्लुक हैदराबाद के एक मुतवस्तित घराने से था। वालिद एक सरकारी इदारे में क्लर्क थे, माँ एक घरेलू खातून। 4 बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते मारिया पर घर की जिम्मेदारियां भी थीं और इज्जत का बोझ भी। इसने हमेशा पढ़ाई को ही अपनी कामयाबी का रास्ता जाना था, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में मौसम से मुलाकात हुई, इसकी दुनिया जैसे बदलने लगी। मौसम एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। मॉडर्न सोच, स्टाइलिश अंदाज और बेपनाह खुद अतमादी इसकी शख्सियत को सबसे मुनफरद बनाती थी। वो यूनिवर्सिटी में एक स्टार की हैसियत रखता था और मारिया जैसे सादा मजाज तलबा के लिए इसकी दोस्ती भी ख्वाबों जैसी होती। पहली बार जब वो दोनों एक ग्रुप प्रोजेक्ट में साथ आए, मारिया ने महसूस किया कि मौसम इसके करीब आने की कोशिश कर रहा है और वो भी तो कब इनकार कर सकी थी। तुम्हारी आंखों में कुछ है मारिया, सच कहूँ तो दिल चाहता है वक्त यहीं रुक जाए। मौसम ने पहली बार कहा था तो मारिया का दिल बेकाबू हो गया था। वक्त गुजरता गया, कॉल्स, मैसेजेस, यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे मिलने के बहाने और वो एतमाद जो मारिया ने मौसम पर कर लिया, वो सब कुछ अब इसकी जिंदगी का मरकज बन चुका था। वो अपने हर दर्द, हर ख्वाब, हर कमजोरी से मौसम को वाकिफ कर चुकी थी। मौसम जो ज़ाहिर बहुत संजीदा और केयरिंग लगता था, अंदर से शायद इतना ही खुदगर्ज था। मगर मारिया उस वक्त कुछ ना समझ सकी। मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता मारिया, तुम मेरी दुनिया हो। ये जुमला सुनते सुनते मारिया को इस बात का यकीन हो चुका था कि ये रिश्ता जिंदगी भर चलेगा। एक दिन मौसम ने इसे शहर के एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में ले जाकर पहली बार मोहब्बत का इजहार किया। मारिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मारिया ने इस लम्हे को अपनी जिंदगी का सबसे खुश नसीब लम्हा माना। वो नहीं जानती थी कि वो जिस शख्स पर अंधा यकीन कर रही है, वो उसे सिर्फ एक वक्ती तस्कीन समझ रहा है। मौसम का रवैया अक्सर बदलता, कभी बहुत करीब, कभी हद से ज्यादा मसरूफ। फैमिली प्रॉब्लम है, मेरी माँ बीमार है, डैड का बिजनेस का दबाव है, बहाने बदलते रहे मगर मारिया का एतबार बाकी रहा। लेकिन एक शाम जब मारिया ने अचानक मौसम को एक दूसरे लड़की के साथ एक कैफे में बेतकल्लुफ देखा, तो इसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। ये से तुम क्या कर रहे थे मौसम? मारिया, तुम्हें यकीन नहीं, वो बस एक दोस्त है। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मगर इसकी आंखें, इसका अंदाज, सब कुछ बदल चुका था। इसी दिन से मारिया के ख्वाब चकनाचूर होने लगे, मगर उसने खामोशी अख्तियार की। एक मौका और दिया, एक बार फिर एतबार किया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मौसम ने इसे मैसेज किया, मारिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी मंगनी हो चुकी है, घर वालों की मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ कर दो। ये पैगाम नहीं था, मौत का परवाना था। मारिया के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू नहीं खून बरसने लगा। वो लड़की जो अपनी इज्जत, एतमाद, ख्वाब, सब कुछ किसी एक इंसान के कदमों में रख चुकी थी, आज खुद को रेजा रेजा महसूस कर रही थी। मारिया, सब खैरियत है? तुम कल क्लास में भी नहीं आई और फोन भी बंद है, क्या हुआ? आलिया की आवाज में फिक्रमंदी थी, लेकिन मारिया का दिल जैसे सब आवाजों से बेगाना हो चुका था। कमरे के कोने में बैठी वो घुटनों में सर दिए साकत बैठी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरा जर्द और वजूद बिखरा हुआ। वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, अल्फाज बेमानी हो चुके थे। वो मैसेज था, सिर्फ एक मैसेज। मारिया ने खुद से कहा, ऐसा कैसे हो गया जिसे वो अपनी तकदीर समझ बैठी थी? वो सिर्फ एक खेल निकला। वो मौसम जो दिन रात इसकी मोहब्बत के दावे करता था, इतनी आसानी से सब कुछ खत्म करके चल दिया। इसकी मंगनी और मारिया का मकाम, मुझे माफ कर दो, क्या जो जुमला हर गुनाह की माफी होता है? एक हफ्ता गुजर चुका था, ना मौसम ने कोई वजाहत दी, ना हाल पूछा। वो लड़की जो रोज इसका इंतजार करती थी, अब खुद को कोसने लगी थी। आलिया ने आहिस्ता आकर मारिया का हाथ थामा। देखो, मैं जानती हूँ तुम तकलीफ में हो, लेकिन तुम्हें संभलना होगा। तुमने खुद को इतना टूटने क्यों दिया? क्योंकि मैंने मोहब्बत की थी, अंधा यकीन किया था।
ماریا کی آواز رند گئی۔ میں نے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی، کسی کے ساتھ وقت نہیں گزارا، صرف اس پر اعتبار کیا۔ میں نے اسے وہ مقام دیا جو شاید صرف شوہر کو ملتا ہے۔ عالیہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ماریا تم نے غلطی کی، لیکن یہ تمہارا انجام نہیں ہے۔ مگر ماریا جانتی تھی اس کے لیے اب جینے کا مطلب بدل گیا ہے، وہ اب پہلے جیسی نہ تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی گئی، سب کچھ بدلا تھا، لوگوں کی نظریں، ان کی سرگوشیاں، موزم کا بدلتا ہوا رویہ۔ سنا ہے موزم کی منگنی کسی بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوئی ہے، خوبصورتی اور پیسہ دونوں ہے۔ لڑکی میں ایک لڑکی نے دوسری کو کہا اور ان کی نظر ماریا پر پڑی، وہ نظریں، وہ ہنسی، جیسے کسی نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا ہو۔ ماریا وہاں سے بھاگ نکلی، بیت الخلاء میں جا کر رونے لگی۔ کیا قصور تھا میرا؟ کیا میری محبت میں کوئی کمی تھی، یا میرا سچائی سے جینا جرم بن گیا؟ کمرے میں آ کر اس نے آئینہ دیکھا، خود سے نظریں ملائیں۔ کیا واقعی میں اتنی کمزور ہوں؟ نہیں، اب اسے لڑنا ہوگا، اب وہ اپنے جذبات کی قبر پر خود انصاف لکھے گی۔ اس نے اپنے دل کو سنبھالا، اب وہ موزم سے بھیک نہیں مانگے گی۔ وہ جو مجھے چھوڑ گیا، اسے خود ایک دن اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اور وہ دن اس کی زندگی کا سب سے کربناک دن ہوگا۔ چند دنوں کے اندر ماریا نے اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دینا شروع کر دیا۔ وہ جو پہلے موزم کے بارے میں ہی سوچا کرتی تھی، اب اس نے اپنے دماغ کو مثبت اور تخلیقی سوچوں سے بھرنا شروع کر دیا تھا۔ یونیورسٹی میں اس نے اپنے آپ کو اور اپنے کام کو زیادہ سنجیدگی سے لیا، کلاسز میں پوری محنت سے حصہ لیتی اور گروپ پروجیکٹس میں ایک قائدانہ کردار ادا کرتی۔ وہ جو کبھی ہنستے ہنستے موزم کے بارے میں بات کیا کرتی تھی، اب اپنی آنکھوں میں ایک نئی چمک لے کر زندگی کی حقیقتوں سے ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ لیکن دل کے گوشے میں وہ دکھ آج بھی تھا جو اس نے موزم کی بے وفائی میں محسوس کیا تھا، وہ تکلیف جو اس کے احساسات اور خوابوں کا قتل تھی، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کچھ لوگ اب بھی اس سے بات کرتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اس کے دل میں کچھ دبی ہوئی باتیں ہیں، لیکن ماریا نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنی لڑائی خود لڑنا چاہتی تھی۔ جب وہ ایک دن اپنے کیمپس کے کونے میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی، عالیہ آئی اور اس کی حالت دیکھ کر غصے سے بولی، ماریا کیوں اتنا خود کو دکھ دے رہی ہو؟ موزم تمہاری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا تھا، اب تم اپنے آپ کو کیوں تڑپنے دے رہی ہو؟ ماریا نے کتاب کو بند کیا اور آہستہ سے کہا، عالیہ جب ہم کسی سے دل کی گہرائیوں میں محبت کرتے ہیں تو وہ محبت ہمیں ایک اور ہی دنیا کی فیرو سے ہاتھ کراتی ہے، اور جب وہ محبت ٹوٹ جاتی ہے تو انسان کو خود کو دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ عالیہ نے ماریا کی طرف غور سے دیکھا، پھر کہا، تم درست کہہ رہی ہو ماریا، تمہیں خود کو دوبارہ پانے کے لیے اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننا ہوگا۔ ماریا نے اپنی زندگی کی سمت بدلنے کی ٹھانی، اس نے اپنے اندر کی خوف کو شکست دی اور خود کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط پایا۔ اب وہ صرف موزم کی یادوں میں نہیں بلکہ اپنی کامیابیوں میں خوشی تلاش کرنے لگی تھی۔ اس کی زندگی میں اب موزم کی یادیں ایک تکلیف دہ ماضی بن چکی تھی، اور وہ دن بہ دن اس ماضی سے آزاد ہو رہی تھی۔ کچھ دن بعد ماریا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی نیا راستہ اختیار کرے گی۔ اس نے اپنی ذہنی اور جسمانی صحت پر توجہ دینا شروع کی۔ وہ روزانہ ورزش کرنے لگی اور ایک نئی جوش و جذبے کے ساتھ یونیورسٹی کی کلاسز میں حصہ لیتی۔ اس نے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ پھر ایک دن ایک ایونٹ کی تیاری کے دوران اس کی ملاقات احمد سے ہوئی۔ احمد جو ایک ذہین اور محنتی طالب علم تھا، ماریا کو اس کے کاموں میں مدد دینے آیا۔ احمد کا رویہ بہت دوستانہ اور مددگار تھا، اور اس نے ماریا کو ایک نئی روشنی دی۔ تم بہت قابل ہو ماریا، تمہیں اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہوگا، احمد نے ایک دن اس سے کہا۔ ماریا نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ موزم کے علاوہ بھی کسی کے قریب جا سکتی ہے، اور احمد کی موجودگی نے اسے خود اعتمادی دی کہ وہ صرف دوسروں کے پیچھے نہ جائے بلکہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے۔ موزم کی یادیں اب کمزور پڑنے لگی تھیں۔ ماریا نے احمد کے ساتھ مل کر نئے پروجیکٹس پر کام کرنا شروع کیا۔ اس کی زندگی میں اب محبت کا کوئی حساب نہیں تھا، بلکہ وہ خود کو ترقی کی راہوں پر بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ماریا نے موزم کو ایک بار پھر یاد کیا، لیکن اس بار وہ اسے دستکار کر نہیں بلکہ شکریہ کہہ کر۔
یاد کرتی تھی۔ تم نے میری زندگی کا ایک باب بند کیا اور میں نے اس کا انجام قبول کیا۔ اب وہ خود کو مکمل طور پر سمجھتی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ ماریا نے اپنی زندگی کی سمت بدلنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس کی کوششیں اب رنگ لانے لگی تھیں۔ اس کا دل ایک نئے جذبے سے بھر چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ اب خود کو کسی پر منحصر نہیں چھوڑے گی۔ یونیورسٹی کی کلاسز میں اس کی پوزیشن بہتر ہو رہی تھی اور وہ مختلف ایونٹس میں بھرپور حصہ لے رہی تھی۔ وہ اب اپنے آپ کو کسی دوسرے کے سہارے کے بجائے اپنی محنت کی طاقت پر جانچ رہی تھی۔ ایک دن جب وہ یونیورسٹی کے کیمپس میں ایک ورکشاپ کے لیے جا رہی تھی، احمد نے اسے روکا۔ ماریا، تم نے بہت اچھی محنت کی ہے، تمہارا کام شاندار ہے، احمد نے مخلصانہ انداز میں کہا۔ ماریا نے مسکرا کر جواب دیا، شکریہ احمد، تمہاری مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ماریا نے خود میں ایک تبدیلی محسوس کی۔ احمد نے اسے عشق کی صلاحیتوں کا احساس دلایا اور وہ اب اپنی کامیابیوں کے لیے موزم یا کسی اور کی تصدیق کی محتاج نہیں تھی۔ دوسری طرف موزم کی زندگی میں بھی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ وہ اپنی منگنی کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن وہ ماریا کی بے وفائی کے بعد والی حالت سے بے خبر تھا۔ ایک دن جب ماریا اپنی کلاس کے بعد یونیورسٹی کے کینٹین میں بیٹھ کر کچھ پڑھ رہی تھی، اچانک موزم اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں اور شرمندگی تھی۔ ماریا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، موزم نے اس کی طرف آ کر کہا۔ ماریا نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر کتاب بند کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، موزم، تمہاری باتوں کی مجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے جو کیا اس کا نتیجہ میں نے بھگتا، لیکن اب مجھے اپنی زندگی کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ موزم کی آنکھوں میں دکھ اور ندامت کی جھلک تھی۔ ماریا، مجھے پچھتاوا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، لیکن میں تم سے کچھ اور وقت چاہتا ہوں تاکہ ہم دوبارہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، موزم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ماریا نے گہری سانس لے کر موزم کی طرف دیکھا، پھر سر جھکاتے ہوئے کہا، موزم، تمہاری غلطی کا مجھے کوئی جواب نہیں چاہیے۔ میں نے تمہارے ساتھ ایک بہتر تعلق کی امید کی تھی، لیکن تم نے وہ توقعات توڑ ڈالے۔ اب میری زندگی میں ایک نیا مقصد ہے اور تم اس کا حصہ نہیں ہو۔ موزم کا چہرہ افسردہ ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گیا۔ ماریا نے اس کا پیچھا نہیں کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے آگے بڑھنا ضروری ہے۔ اب ماریا کے اندر ایک نئی طاقت تھی۔ وہ موزم کی یادوں کو چھوڑ کر اپنے خوابوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا اور طے کیا کہ وہ اپنے شعبے میں کامیاب ہو گئی۔ یونیورسٹی کے پروجیکٹس میں اس کی پوزیشن مزید مستحکم ہو رہی تھی اور اس کا نام اب یونیورسٹی کے طلباء میں عزت کی نگاہ سے لیا جانے لگا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی کی ایک بڑی کانفرنس میں اس کی محنت وہ اپنی پریزنٹیشن دینے کے بعد جب اسٹیج سے نیچے اتری تو اسے ایک نیا اعتماد محسوس ہوا۔ ماریا، تم نے بہت اچھا کیا، احمد نے خوش ہو کر کہا۔ ماریا نے مسکرا کر جواب دیا، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، احمد، تمہاری مدد کا شکریہ۔ اب ماریا کو اپنے اندر ایک نئی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ زندگی کی حقیقتیں کبھی سادہ نہیں ہوتی، لیکن ان کا سامنا کرتے ہوئے انسان سچ کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ماریا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں جائے گی جہاں اس کے والدین رہتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں جا کر وہ اپنے جذبات کو ساکت کر سکتی ہے اور یہ سفر اس کے دل کو سکون دے گا۔ جب وہ اپنے گاؤں پہنچی تو والدین کی موجودگی میں وہ بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ والدین کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی دعاؤں اور محبت سے بھرپور ماحول میں ماریا نے اپنے آپ کو تازہ دم پایا۔ بیٹا، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے خوابوں کی حقیقت بنانے کے لیے تمہیں خود پر ایمان رکھنا ہوگا۔ ماریا کی والدہ نے اسے محبت سے کہا، شکریہ ماں، اب مجھے یہ احساس ہے کہ زندگی میں کامیابی اور سکون خود کی محنت اور ایمان سے آتا ہے۔ ماریا نے دل کی گہرائیوں سے جواب دیا۔ وہ رات سرد تھی مگر ماریا کا دل ایک عجیب سکون سے بھرا ہوا تھا۔ زندگی جیسے ایک مکمل دائرہ مکمل کر چکی تھی۔ وہ لڑکی جو چند ماہ پہلے ایک دھوکے سے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، آج ایک مضبوط عورت بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب نہیں، حقائق تھے، دل میں محبت نہیں، خود اعتمادی تھی۔ ماضی کا بوجھ اتر چکا تھا مگر کچھ سوال، کچھ جذبے ایسے تھے جو دل کی کسی پرانی درد میں چھپے تھے۔ اسی رات ایک انجان نمبر سے اس کے موبائل پر پیغام آیا، ماریا، میں موزم ہوں، ہسپتال میں ہوں، دل کی بیماری نے کمزور کر دیا ہے،
شاید یہ میرا آخری پیغام ہو، اگر تم سن رہی ہو۔ کیا کبھی تم نے مجھے دل سے چاہا تھا؟ ماریا کا دل جیسے تھم سا گیا، لمبی سانس لی، آنکھیں بند کیں اور پرانی تمام یادیں دماغ کے پردے پر ایک فلم کی طرح چلنے لگیں۔ وہ پہلا سامنا، وہ نظروں کا ٹکراؤ، وہ وعدے، وہ قریب، اور پھر وہ آخری دن جب موزم نے اسے دنیا کی سب سے کمزور لڑکی بنا دیا تھا۔ پھر اس نے جواب لکھا، ہاں موزم، میں نے تم سے دل سے محبت کی تھی، اتنی کہ تمہاری خوشی کے لیے خود کو گم کر دیا تھا، مگر تم نے مجھے توڑ دیا۔ آج تم بیمار ہو اور میں دعا کروں گی کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ تمہیں معاف کیا، مگر تمہاری جگہ میرے دل میں اب خالی ہے اور خالی ہی رہے گی۔ پیغام بھیج کر وہ چھت پر جا بیٹھی۔ چاند آسمان پر تنہا جگمگا رہا تھا، جیسے اس کے دل کا سکون اس چاندنی میں بکھر گیا ہو۔ اگلی صبح ماریا نے ہسپتال فون کیا۔ موزم کی حالت نازک تھی، وہ آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اندرونی سانسات نے ماریا کو مجبور کیا کہ وہ کم از کم ایک آخری بار اسے دیکھ لے۔ شاید ایک انسانیت کا تقاضا تھا، شاید ایک بند باپ کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی ضرورت تھی۔ جب وہ ہسپتال پہنچی، موزم آنکھیں بند کیے بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ غرور نہیں، صرف افسوس تھا۔ وہ آنکھیں جو کبھی طنز سے بھری ہوتی تھیں، اب بس خالی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا، وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، ماریا نے مجھے کبھی چاہا تھا۔ ماریا اس کے قریب جا کر بیٹھی، اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں چاہا تھا موزم، دل سے، مگر تم نے وہ دل روند دیا۔ اب صرف خدا تمہیں معاف کر سکتا ہے۔ موزم کی پلکیں لرزیں، جیسے اس نے سب سن لیا ہو۔ کچھ لمحے بعد اس کا دل ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ماریا گھر واپس آئی تو خاموش تھی۔ وہ روئی نہیں، چیخی نہیں، صرف چپ رہی۔ یہ چپ ہی اس کا آخری صبر تھا۔ وہ موزم کی موت پر افسوس نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس پر جو خود ماریا کے اندر مر چکا تھا، بھروسہ، معصومیت اور بے غرض محبت۔ اب اس نے خود سے ایک نیا وعدہ کیا، میں اب صرف اپنی ذات سے وفا کروں گی۔ جو رشتہ خود غرضی سے جڑتا ہے وہ صرف زخم دیتا ہے، اور میں اب زخموں سے نہیں، حوصلے سے جینے آئی ہوں۔ احمد اب بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن اس کی محبت کا جواب ماریا کے پاس نہیں تھا۔ وہ ایک اچھا دوست تھا، ایک محسن، مگر ماریا کا دل کسی کے لیے نہیں دھڑکتا تھا، اب نہیں۔ یونیورسٹی کی الوداعی تقریب میں جب اسے سال کی بہترین طالبہ قرار دیا گیا تو اس نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر ایک مختصر لیکن دل کو چھو لینے والی تقریر کی۔ آج کی کامیابی ان سب لمحوں کا نتیجہ ہے، جب میں نے ہار ماننے کا سوچا لیکن ہار مانی نہیں۔ میرے دکھ، میرے زخم، میرے استاد بنے اور مجھے ایک ایسی ماریا بنا دیا جو محبت میں کمزور نہیں، انسانیت میں مضبوط ہے۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا، مگر ماریا کا دل خاموش تھا، پر مطمئن۔ آج ماریا کی زندگی میں کوئی موزم نہیں تھا، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی جھوٹی امید نہیں، بس وہ خود تھی، اس کا کام اور اس کا یقین۔ وہ اکثر چاند کو دیکھ کر سوچتی، کچھ تعلق بس اتنے دھورے ہوتے ہیں کہ ان کی تکمیل میں انسان ختم ہو جاتا ہے، بہتر ہے وہ ادھورے ہی رہیں۔ ناظرین، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔